बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने शुरू किया था यनक़सिमुल लफ़्ज़ु मुतलक़न गैर मुअतबरिन फ़ीही अन यकून वाहिदन औ मुतअद्दिदन इला क़िस्मैन अल-मुफ़रद व यक़सुदुल मुंतक़ियून बिही अव्वलन अल-लफ़्ज़ु अल्लज़ी ला जुज़अ लह। ऐसा लफ्ज़ कि जो मैंने 4 शर्तें लिखवाई थी, सही है, खुलासतन लिखवाई थी। वो 4 शर्तें वो यही हैं जो अब यहाँ पे आ रही हैं। सही है कि एक लफ्ज़ के जिसका जुज़ न हो, अगर जुज़ होगा और जुज़ उसके माना पर दलालत करेगा, और एक शर्त हमने रखवाई थी कि वो उसके मुतकल्लिम से क्या हो, माना पे दलालत भी करे और मुतकल्लिम का मकसद भी वही हो, तब जाके क्या हो जाएगा, वो मुरक्कब हो जाएगा। आए समझ में? वरना तो क्या रहेगा, मुफरद रहेगा। मसलन अगर अब्दुल्लाह को लिया जाए, मौलाना अब्दुल्लाह अगर उसके माना पर दलालत कर रहा है किसी एक शख्स पर, सही है, तो वो क्या है, मुफरद है। लेकिन अगर वही अब्दुल्ला अगर इस तरह से दलालत करे कि लफ्ज 2 हैं और माना दोनों पर दलालत कर रहा है कि ये अल्लाह का क्या है, बंदा है, तो उस वक्त यही अब्दुल्ला क्या हो जाएगा, मुरक्कब, क्योंकि उसका जुज है और जुज अपने माना पर भी दलालत कर रहा है और मुतकल्लिम का क्या हो जाएगा, मकसूद भी होगा। 4 शर्तें हमने कल लिखवाई थी, उन 4 शर्तों में से अगर एक भी खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मुफरद। सही है, चारों अगर रहेंगी तो क्या होगा, मुरक्कब होगा। तो वही अब्दुल्ला एक वक्त में क्या हो सकता है, मुफरद भी हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, मुरक्कब भी। क्यों मुफरद हो जाएगा? मुफरद तब हो जाएगा कि जब क्या हो, जब वो उसके दलालत किस पे हो, वो 2 लफ्ज ना हो कि क्या हो जाए, एक हो जाए। जैसे को जब वो किसी इंसान का क्या होगा, नाम, अब्दुल्ला जब किसी एक का नाम हो, मसलन जब इस तरह से हम कहें कि वो अब्द है किसका, अल्लाह का, ये मुरक्कब हो जाएगा, क्योंकि अब्दुल्ला के 2 जुज हैं और दोनों अपने माना पर दलालत भी कर रहे हैं। एक अल्लाह और एक अब्द, और अगर किसी इंसान का होगा तो वो मुफरद होगा। हाँ जी 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 बिल्कुल वही। तो अब आइए देखिए, कह रहे हैं पहली शर्त क्या थी मौलाना मुफरद के लिए, अल्लज़ी ला जुज़अ लह, पहले उसका कोई जुज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुज होगा और जुज अपने माना पर दलालत करेगा तो क्या हो जाएगा, मुरक्कब। सही है, जिसका कोई जुज ना हो। मिस्लुल बा फी कौलिका कतबतु बिल कलम, जैसे कि बा, और हमने कहा अपने इस कौल में कतबतु बिल कलम, तो बिल कलम में जो बा आ रहा है ये एक जुज है क्या, इसका कोई यानी अकेला तन्हा है, इसका कोई जुज है किसी, जैसे इंसान में इन और शान है, इन और शान 2 जुज है कि नहीं है, सही है, लेकिन बा में कोई जुज है, इंसान में 2 जुज है, लेकिन क्या वो 2 जुज अलग अलग माना पे दलालत कर रहा है कि एक पे दलालत कर रहा है, दलालत उसकी क्या है, एक है, लेकिन बे में तो कोई जुज ही नहीं है ना। अरे बा कोई जुज है, कुछ नहीं है। कतबतु बिल कलम, वक़े फ़िअलु अम्रिन मिन वक़ा यक़ी, इसी तरह से क़े, सही है, लफ्ज क्या है, एक है, उसका कोई जुज नहीं है, तो मंतिक में क्या होगा, मुफरद। भले नहव में क्या हो जाएगा, मुरक्कब, चूंकि क़े फ़िअल अम्र है, इसमें अंत क्या हो जाएगा, फ़ाइल हो जाएगा, पूरा जुमला फ़ेलिया है ये, मुकम्मल, सही है, लेकिन मंतिकी की क्या है, ये मुफरद है। सानिया देखिए, अल-लफ्ज़ुल्लज़ी लहू जुज़, कह रहे लफ्ज जिसका जुज हो, मौलाना जो अभी मिसाल दे रहा था, इल्ला अन्ना जुज़ अल-लफ्ज़ ला यदुल्लु अला जुज़इल माना, लेकिन वो जुज अपने माना के जुज पर दलालत न करे, हीना हुआ जुज़उन लहू, जबकि वो उसका क्या हो, जुज हो। सही है, जैसे मौलाना मिस्लु मुहम्मद अली क़रअ अब्दुल्लाह, सही है, अब्दुल हुसैन, कह रहे हैं अगर इन सबको देखा जाएगा तो मोहम्मद क्या है, मोहम्मद के अज्जा हैं, लेकिन वो अपने जुज के माना पर दलालत नहीं करता, मीम के कोई माना नहीं है, हा के कोई माना नहीं है, अलग से मीम के कोई माना नहीं, दाल के कोई माना नहीं है। अली एक लफ्ज है जो कुछ अज्जा से मिलकर बना है, लेकिन वो अपने माना पर दलालत नहीं करता। क़रअ, सही है, एक लफ्ज है, उस कुछ अल्फाज से, हरूफ से मिलकर बना है, लेकिन वो अपने माना पर दलालत अलग अलग नहीं करता। अब्दुल्लाह जब किसी एक इंसान का क्या हो, नाम हो, 2 जुज हैं ये, लेकिन जब किसी एक का नाम होगा तो क्या होगा, मुफरद होगा। अब्दुल हुसैन जब किसी का नाम हो, इसमें अलम हो,
تو وہ کیا ہو جائے گا؟ یہ مفرد ہوگا. وہادان الاخیران، اب یہ وہادان الاخیران سے مراد کیا ہے مولانا؟ یعنی عبداللہ اور عبد الحسین، یہ جو دونوں جو آخر کے ہیں. اذا کانا اسمین لشخصین، اگر یہ دونوں نام ہوں دو انسانوں کے، فانت لا تقصد بجزء اللفظ عبد واللہ والحسین معنی اصلا، تو تم جو ان کا جز ہے عبد اللہ اور حسین، ان سے کوئی اور چیز آپ تصور نہیں کریں گے. آپ جب عبد الحسین کہہ رہے ہیں تو ایک انسان کا نام لے رہے ہیں، حسین کا عبد نہیں کہہ رہے ہیں. عبداللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کا بندہ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ کسی ایک انسان کا نام لے رہے ہیں. کہا ان میں دو جز پایا جا رہا ہے. فانت لا تقصد بجزء اللفظ، تو جو لفظ کا جز ہے اس سے آپ کا مقصد نہیں ہوتا کہ عبد کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے، یا عبد کس کا ہے؟ وہ حسین کا ہے. صحیح ہے، اس کا کوئی جز کے معنی آپ تصور میں نہیں لاتے ہیں. حینما تجعل مجموع الجزئین، جب دونوں جز کو یعنی عبداللہ اور عبد الحسین کو، جب دونوں جز کو آپ قرار دیں دالن علی ذات الشخص، کہ وہ دلالت کر رہے ہوں کسی ایک شخص پر. صحیح ہے. وما مثل هذا الجزء الا كحرف میم من محمد وحرف قاف من قرأ. اور اسی طرح سے باقی جو لفظ ہم نے بیان کیے ہیں ان کے اجزاء بھی ہیں. جیسے محمد کا میم ہے اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا. جیسے محمد کے معنی شخص محمد ہوتا ہے، شخص محمد کچھ اجزاء سے مل کر بنا ہوتا ہے، تو محمد کا لفظ ایسا نہیں ہے کہ ذات محمد کے سر پر دلالت کر رہا ہو، محمد کا ہا ذات محمد کی گردن پر دلالت کر رہا ہو، ایسا کچھ ہے؟ کہا نہیں، پورا لفظ محمد شخص محمد پر دلالت کرتا ہے، میم الگ کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا. اب آ جائیے دیکھیے مولانا. نعم فی موضع آخر قد تقول عبد اللہ وتعنی بعبد معناہ المضاف الی اللہ تعالی. کہنا لیکن ایک مقام ایسا بھی آئے گا کہ جب آپ عبداللہ کہیں گے لیکن اس سے مراد آپ کیا لیں؟ عبداللہ سے مراد لیں یعنی عبد جس کے معنی کیا ہوں کہ وہ مضاف ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. یعنی عبد للہ، یعنی وہ اللہ کا کیا ہے؟ بندہ ہے. کما تقول محمد عبد اللہ ورسولہ وحینئذ یکون نعتا لا اسما ومرکبا لا مفردا. جب محمد عبداللہ جب کہہ رہے ہیں محمد عبداللہ ورسولہ، اب یہاں عبداللہ محمد کی کیا ہو گئی؟ صفت. صحیح ہے، صفت ہے، یہ کوئی الگ سے نام نہیں ہے. صحیح. ارے محمد اللہ کے بندے ہیں تو یہ اللہ کا بندہ ہونا محمد کی کیا قرار پائی؟ صفت. ایسا سمجھ میں یہ صفت قرار پائی، الگ سے کوئی اسم نہیں ہے. ٹھیک ہے. وحینئذ یکون نعتا، اس لیے کہہ رہے ہیں اس وقت وہ کیا ہوگا؟ نعت ہوگا یعنی صفت ہوگا. لا اسمن، اسم نہیں ہوگا. ولا ومرکبا لا مفردا، تب مرکب ہوگا. لا اسمن ومرکبا لا مفردا. ہاں کہہ رہے مولانا نہ وہ پھر وہ اس کا شمار نہ اسم میں کریں گے، نہ مرکب میں کریں گے، نہ مفرد میں کریں گے. ایسا سمجھ میں، چونکہ وہ کیا ہے؟ صفت ہو رہا ہے. پھر ایسا سمجھ میں، اب وہ صفت قرار پا رہا ہے کس کی؟ محمد کی. اما لو قلت محمد ابن عبداللہ فعبد اللہ مفرد ہوا اسم ابی محمد. صحیح ہے. تو اس وقت عبداللہ کیا ہو جائے گا؟ اسم ہوگا جو محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام ہے. اما النحویون، لیکن جو نحوی ہیں فعندہم، سوال ہے اگر جناب علی اصغر کہہ رہی ہے، علی اکبر کہہ رہی ہے، بھی تو صفتین ہے جناب، اکبر ہونا اصغر ہونا. نہیں، علی اصغر جب ہم نے کہا تو علی اصغر دو لفظ ہیں، دو لفظ ہیں لیکن ان کے معنی کیا ہیں؟ ایک شخص ایک ہے. تو اس وقت اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مفرد کہیں گے. مفرد کہیں گے، مگر اس میں صفت تو جمع ہو رہی ہے جناب، اکبر ہونا، چھوٹا ہونا، بڑا ہونا بالکل ہو رہی ہے. تو لیکن اب اسی لیے تو اس کو ہم نے کس میں رکھا؟ نہیں. علی اصغر سے مراد کون ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیے، اب ایک ہوا محمد عبد اللہ ورسولہ،
محمد اللہ کے، ہم نے کہتے ہیں نا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اب یہاں عبدہ جب ہم کہہ رہے ہیں تو یہ اس کی کیا بن رہی ہے نا، اب یہاں یہ خبر بن رہی ہے محمدن عبدہ، اسی لیے تو اس کی کیا ہے وہ مرفوع ہے. اشہد ان محمدن اسم و عبدہ کیا ہوگی خبر، آئے سمجھ میں، یہاں خبر ہے. لیکن جب کہہ رہے ہیں محمد عبد اللہ، اب یہاں عبداللہ کیا ہے، اس کی محمد کی صفت ہے. آئے سمجھ میں، جو معنی نکالیں گے تو معنی صفت و موصوف میں اتحاد پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے؟ جو حکم صفت کا ہوتا ہے وہی کس کا ہوتا ہے، جو موصوف کا ہوتا ہے وہی کس کا ہوتا ہے، صفت کا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں محمد سے کچھ الگ نہیں ہے، وہ سمجھ میں آئی بات. وہ شے جو ہے عبداللہ، لفظ عبداللہ محمد سے الگ نہیں ہے، پھر وہ محمد کے ساتھ اس کا شمار ہو جائے گا. جب ہم نے انہوں نے کہہ دیا نعت ہے تو اسی لیے کہا پھر وہ نعت ہے نا، ارے جب وہ نعت ہے تو نہ وہ مرکب ہے نہ مفرد ہے. کیوں کہا؟ کیونکہ وہ کس میں شمار ہو گیا، اس کا محمد کے ساتھ ہو گیا. یعنی مرکب کا مطلب جیسے حکم لگاتے وقت اس کے مقصود کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا قصد کرتے ہیں. اس لیے تو کل میں نے جو 4 شرطیں لکھوائی تھی اس میں تھا نا کہ متکلم کا کیا ہو، مقصود ہو. وہی دیکھنا پڑے گا اس کا قصد ہے. اگر علی اصغر اس نیت سے کہہ رہا ہے کہ یہ چھوٹا ہے، صفت ہے، تو کیا ہو جائے گا مرکب. تب مرکب میں نہیں ہوگا، کیوں نہیں مرکب یہ تو کیا کریں نہیں. آپ نے، ہم نے کہا علی اصغر، علی اصغر صحیح ہے. اب یہاں پہ اصغر کیا ہو جائے گا مرکب، علی اصغر کیا ہوگا مرکب، چونکہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ علی کیا ہے، چھوٹا ہے. صحیح ہے نا. ہاں انہوں نے اب کیوں کہا، اس لیے کہ وہ نعت ہے، نعت قرار دے دیا تو نعت و منعوت کیا ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں. صحیح ہے، تو ایک ہوتے ہیں تو الگ سے اس کا کوئی حکم نہیں آئے گا، نہ مرکب کا نہ مفرد کا. نہیں سمجھ میں جی، اس صفت کا. تو ایسے علی اصغر میں صفت نہیں ہے نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں علی اصغر، علی اصغر. اب یہ کیا ہے، مبتدا خبر ہے، صفت کہاں ہے. ایک ہے علی صغیر، یہ علی صغیر یہ کیا ہے، یہ بھی مبتدا خبر ہو جائے گا. نہیں ویسے آپ دیکھنے جائیں گے، اگر کسی کا نام لیا ہم نے، سنیں نام لیا، میں نے کہا کیا ہو جائے گا وہ مفرد. لیکن اگر اس سے آپ خبر مراد لے رہے ہیں، لفظ دو لفظ ہیں اور دونوں کے اپنے معنی ہوں گے تو کس میں جائے گا، مرکب میں. سیدھی بات ہے، چاہے وہ نحو کے اعتبار سے ہو چاہے صرف کی. عبداللہ ٹھیک ہے، نحو میں کیا ہے، وہ ہر حال میں اس کے 2 اعراب ہیں، ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ ہے. لیکن اس سے مراد نحو میں کیا ہے، منطق میں کیا ہے، کہ ایک شخص کا نام تو مفرد. اگر اس سے یہ مراد لیا جائے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے تو کیا ہو جائے گا، مرکب. تو اسی طرح سے علی اصغر سے بھی ہو جائے گا. اگر آپ اس سے ایک شخص سے مراد لیں گے تو کیا اس میں جائے گا، مفرد میں جائے گا. اگر اس سے مراد یہ لیں گے کہ یہ علی کیا ہے، چھوٹا ہے، صحیح ہے، تو اس وقت کیا ہو جائے گا، وہ مرکب. اگر جو صفت کے ساتھ ہوگا نا وہ مرکب ہوگا نا وہ ہوگا. ہاں اب دیکھیے مولانا، اب اس کے بعد دیکھیے کہہ رہے ہیں لأن الجهة المعتبرة لهم في هذه التسمية تختلف عن الجهة المعتبرة عند المناطق. کیوں مولانا؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہت جو نام میں مولانا ہم مفرد و مرکب جو کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ کو ہم نے کہا کہ جب ایک شخص کا نام ہوگا تو کیا ہوگا، مفرد ہوگا، اور جب اس سے یہ مراد دیا جائے کہ یہ اللہ کا کیا ہے، بندہ ہے، تو وہ مرکب ہو جائے گا. کہا اس کا فرق کیوں آ رہا ہے؟ کہا فرق اس لیے آ رہا ہے کہ نحویوں کا، نحوی کس سے گفتگو کرتا ہے، اعراب سے کرتا ہے. تو وہ عبد کے بھی اعراب کو دیکھے گا اور اللہ کے بھی اعراب کو دیکھے گا، تو اس کی نگاہ میں وہ کیا رہے گا، مرکب رہے گا. لیکن منطقی کیا ہے، اعراب کو دیکھتا ہے کہ معنی کو دیکھتا ہے، دلالت کو دیکھتا ہے. وہ تو عبداللہ بھلے لفظ تو ہے لیکن دلالت ایک ہے، اس لیے وہ کس میں جائے گا، مفرد میں جائے گا. آئیے دیکھیے لأن الجهة المعتبرة لهم في هذه التسمية تختلف عن الجهة، لهم سے مراد ہے للنحویین. ہاں لأن الجهة المعتبرة لهم،
صحیح، اس لیے کہ جس کا اعتبار کرتے ہیں نحوی فی هذه التسمیت، یعنی ان ناموں میں مفرد و مرکب کے ہونے میں تختلف عن الجہت المعتبرۃ عند المناطق، وہ جہت، وہ نگاہ جو مناطقہ کے ہاں پائی جاتی ہے اس سے کیا ہوتی ہے؟ جدا ہوتی ہے. اذ النحوی ينظر الى الاعراب والبناء، اس لیے کہ نحوی نگاہ کرتا ہے کس کی طرف؟ اعراب اور بنا کی طرف. فما كان له اعراب و بناء واحد فهو مفرد، کہا جس کا اعراب اور بنا ایک ہو وہ کیا ہو جائے گا؟ مفرد. آ گئی مولانا وہی والی بات آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جیسے موصوف و صفت کا اعراب کیا ہوگا؟ ایک ہوگا، تو کہاں چلا جائے گا؟ مفرد میں ان کے ہاں. لیکن مضاف و مضاف علیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے کہ الگ ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے، اس لیے کہاں جائے گا وہ؟ مرکب میں. وَإِلَّا فَمُرَكَّبْ كَعَبْدُ اللَّهِ عَلَمًا، صحیح ہے. یہاں پہ دیکھیے فما كان له اعراب و بناء واحد فهو مفرد، کہہ رہے ہیں جس کا اعراب اور بنا ایک ہو مفرد. وَإِلَّا فَمُرَكَّبٌ، ورنہ تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مرکب ہوگا نحویوں کے ہاں. جیسے عبداللہ، چونکہ ان کا اعراب کیا ہے؟ الگ الگ ہے. فَإِنَّ عَبْدُ اللَّهِ لَهُ اعراب وَاللَّهِ لَهُ اعراب، اس لیے کہ عبد کا الگ اعراب ہے اور اللہ کا الگ اعراب ہے. اما المنطقی فانما ينظر المعنى فقط، لیکن منطقی کیا کرتا ہے؟ صرف و صرف معنی کو دیکھتا ہے. اذن المفرد عند المنطقی ہوا، اس طرح سے مفرد منطقی کے نزدیک کون ہوگا؟ اللفظ الذي ليس له جزء، صحیح ہے، ایسا لفظ جس کا کوئی جزء نہیں ہو، یا جزء ہو تو کیا کریں؟ يدل على جزء معناه حين هو جزء، کہ جب وہ جز ہو تو جز ہوتے ہوئے اپنے معنی پر کیا کرے؟ دلالت کرے. اگر دلالت کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مرکب. یہاں انہوں نے کیا کہا؟ دلالت نہ کرے. جب وہ اس کا جز ہو، لیس لہ جزء یدل علی جزء معنی، صحیح ہے، اس کا کوئی جز نہ ہو جو اس کے معنی کے جز پر کیا کرے؟ دلالت کرے. کب؟ جب وہ اس کا جز رہتے ہوئے. جیسے عبداللہ کسی انسان کا نام ہو، جز رہتے ہوئے اگر اپنے معنی پر دلالت کرے گا تو کیا ہوگا؟ مرکب. اگر اپنے جز رہتے ہوئے اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا، صرف ایک شخص پہ دلالت کرے گا تو کہاں جائے گا؟ مفرد میں جائے گا. اب بچا مرکب، انشاءاللہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین.